खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए। आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और यकीनन आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज ये तीसरे सीज़न का 76वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अनीस जवेद साहब ने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनीस जवेद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ़ और शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है और हम सबों के साथ भलाई करता है। तेरा खासा भलाई है, तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज इस लम्हे के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जब हम एक बार फिर से तेरी खिदमत कर पाएंगे और कर पा रहे हैं। तेरा शुक्र है खुदा। इन साथी खुदाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनको तूने रूहुल कुद्स की कुव्वत से मामूर किया और ये तहरीक बख्शी कि हम सब मिलकर तेरे कलाम की तशरीह को तेरे लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो यीशु के नाम से खुदा हम दुआ करते हैं आज का ये प्रोग्राम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत, सलामती और ज़िंदगी का बाइस हो जाए। बहुत से लोग है खुदा तेरी पहचान में और करीब तर होते चले जाएं, तेरे कद के अंदाज़ा तक बढ़ते चले जाएं। रूहुल कुद्स जुम्बश करता रहे तमाम क्रू पर, तमाम इक्विपमेंट पर। हम तेरी गहरी हुजूरी को मांगते हैं ताकि हर एक हिस्सा, हर एक लफ्ज़, हर एक जुमला जो यहाँ से परफॉर्म हो वो तेरी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो जाए और खुदा वो लोगों के लिए बरकत और ज़िंदगी का बाइस हो जाए। यीशु के नाम से खुदावंद हम बरकत टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 43वीं आयत से 48वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकलती है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, गुज़श्ता जो प्रोग्राम 2 प्रोग्राम्स हुए वहाँ पर हमने सीखा खुदावंद के कलाम में से कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह यायर की बेटी को शिफा देने के लिए जा रहे हैं, और दरमियान में ये एक और वाक़या रूनुमा हुआ है। एक खातून जिसके 12 बरस से खून जारी है, उसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ है, और चूंकि ये एक वाक़या पेश आया है, ये एक मिरेकल, एक मौजज़ा हुआ, और यहाँ पर देर होने की वजह से यायर की बेटी भी मर गई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह गए हैं और यायर की बेटी को भी जिंदा किया है। बहरहाल, चूंकि हमने उस वाक़े पे गौर किया, और आज जो वाक़या हमने पढ़ा है बाइबल मुक़द्दस में से, जो मौजज़ा जिसके ताल्लुक से हम सीखना चाहते हैं, ये चूंकि उन दिनों में हमने नहीं सीखा, इसलिए ताकि इस पे हम बाद में गौर कर सकें। सो आज हम इस वाक़े के ताल्लुक से सीखेंगे भी, इस मौजज़े के बारे में जानेंगे। खुदावंद के खुदाम यकीनन आज हम सब के लिए रहनुमाई का सबब ठहरेंगे। सबसे पहले हम
پاسٹر ثاقب منور صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر ثاقب منور صاحب، یہاں پر جب ہم اس خاتون کے تعلق سے جس کے خون جاری ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک عدد جو بیان کیا گیا ہے 12 کا عدد، کہ 12 برس سے یہ بیمار ہے۔ بائبل مقدس کے دیگر حصص میں، پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں اور ایسی جگہیں اور بڑے جو اسکوٹولوجیکل بھی ہمیں سائنس ایسے نظر آتے ہیں، ہسٹری میں بھی ایسے واقعات نظر، جہاں پہ 12 کا جو عدد ہے یہ ایک خاص امپورٹنس یا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور ہم مل کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں، چونکہ یہ پروگرام بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں۔ 12 کا عدد بالخصوص اس کی 2 تشریحات ممکنہ طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی تشریح تو یہ ہے جو لفظی طور پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لفظ یہاں پر لکھا ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھوں سے اچھی نہ ہو سکی تھی، یہ ہمیں سطحی طور پر یا الفاظی یا لغوی معنوں میں اگر ہم اسے دیکھیں تو 12 برس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک ایسا غیر معینہ وقت ہے جس سے یہ بیماری مسلسل اسے جاری ہے، اور اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا پائی۔ اس نے سارے طبیبوں کو ٹرائی کیا ہے، وہ میڈیکلی طور پر اپنے آپ کو مکمل طور پر چیک اپ کروا سکی ہے، لیکن اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکا، اور اب وہ تھک ہار کر بیٹھ چکی ہے۔ لیکن اب وہ اصل طبیب کے پاس آئی ہے، اور جس کے پاس اس کی ہر بیماری کا، وہ چاہے جسمانی ہے چاہے روحانی ہے، اس کا مکمل علاج موجود ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو طبیبوں کا طبیب ہے، شافی اعظم ہے، اور جو جلاد کا روغن بلسان بھی کہلاتا ہے۔ جب ہم اس کی عددی طور پر بات کرتے ہیں، نومیریکلی طور پر بات کرتے ہیں، تو بائبل کے حوالہ سے ہر عدد جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور 12 کا عدد بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی آپ نے اپنی تمہید میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ دونوں واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور انٹر لنکڈ ہیں، اور یہ حوالہ ہے، اسے ہم الگ الگ کرنا چاہیں تو شاید الگ کر نہ پائیں، اس کے معنی کے اعتبار سے، اس کی الہیاتی تشریح کے اعتبار سے۔ میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ اسی باب کی 37ویں آیت میں جب یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں ہیں اور وہاں پر ایک بڑا اور سرہی معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا ہے، تو وہاں کے لوگ گرد و نواح سے نکل کر یسوع کے پاس آئے ہیں اور اس سے ایک درخواست کر رہے ہیں، اور بڑی عجیب سی، ایک غیر معقول سی درخواست لگتی ہے کہ معجزہ ہو رہا ہے اور برکت ملی ہے اس جگہ پر ایک شخص کو، لیکن وہ اسے درخواست کریں ہمارے پاس سے چلا جا۔ لیکن جیسے ہی ہم 40ویں آیت پر آتے ہیں اسی لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع واپس آ رہا ہے تو سب لوگ اس کی راہ تک رہے ہیں۔ تو ذرا یہاں پر 2 باتیں غور طلب ہیں۔ یہ ایک پرانے عہد نامے کے ان لوگوں کو پیش کرتی ہیں جسے ہم اسرائیل کہہ رہے ہیں، یا جسے خدا کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں خدا نے چنا۔ انہوں نے خدا کو بار بار رد کیا، اور انہوں نے ایک طرح سے اپنے الفاظ سے تو نہیں لیکن اپنے رویے سے، اپنے مزاج سے، اپنے کردار سے، اور اپنی سرکشی اور بغاوت اور گناہ پر مائل ہونے کی وجہ سے انہوں نے خدا یسوع کو، خدا کو، اس کے پیغامات کو، حتیٰ کہ اس کے تمام انبیاء کرام کو بھی رد کر دیا ہے۔ خدا ان سے محبت کا اظہار کرتا رہا، اور پرانے عہد نامہ کی جو 39 کتب ہیں وہ اس بات کو پیش کرتی ہیں کہ خدا ان سے محبت کر رہا ہے، خدا ان پر کام کر رہا ہے، خدا ان پر تحمل کر رہا ہے، لیکن وہ بار بار خدا کو رد کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم 40ویں آیت میں آتے ہیں تو لوگ اس کی راہ تک رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ نئے عہد نامہ میں جب آتے ہیں تو یہ منظرنامہ ہمیں نئے عہد نامے میں چند ایسے لوگوں سے متعارف کرواتا ہے جو واقعی خدا کی راہ تک رہے ہیں۔ پہلے بڑے 3 کردار ہیں، مقدسہ مریم، مقدس یوسف۔ وہ بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ وہ تک رہے ہیں، لیکن جب فرشتہ ان کے پاس پیغام لا رہا ہے تو مقدسہ مریم بھی یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ مقدس یوسف بھی اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن جب فرشتہ ان پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آتے ہیں۔ پھر ہم یوحنا اصطباغی کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی منسٹری کے عروج پر تھا، لوگ گرد و نواح سے نکل کر اس کے پاس بپتسمہ لے رہے ہیں اور اس کے پاس آ رہے ہیں، تو اسی منسٹری کے عروج کے دوران اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے اپنے 2 شاگرد اسی لمحے یسوع مسیح کے پیچھے بھی ہو لیے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور آگے جا کے اس نے بیان کیا یوحنا ہی کی انجیل کے 30 باب کی 27ویں آیت میں کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا
جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ پھر ہمیں لوکا ہی کی انجیل کے دوسرے باب کی 25ویں آیت میں، پھر 36ویں آیت میں شمعون اور حنا نبیہ نامی دو افراد بھی ملتے ہیں جو یسوع کی آمد کے منتظر تھے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اب ہم نے اسرائیل کی نجات دیکھ لی، ہم نے خداوند کا وہ بندہ دیکھ لیا ہے، مسیحا دیکھ لیا ہے، اب ہمیں سلامتی کے ساتھ رخصت کر۔ تو یہ اسرائیل کی اور نئے عہد کے لوگوں کی یا پرانے عہد کی اور نئے عہد لوگوں کی واضح طور پر عکاسی کر رہی ہے۔ پھر جب ہم اس حوالے کی بات کریں جو متن ابھی آپ نے تلاوت کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی دو ایسے افراد ہیں، ایک 12 سال کی اکلوتی لڑکی ہے جو چھوٹی عمر کی ہے، اور ایک 12 برس سے بیمار عورت ہے۔ اب ہم اس کو ذرا دوسرے تناظر میں دیکھیں تو پھر 12 کا عدد جو ہے وہ بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ 12 کا جو عدد ہے بائبل کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گورنمنٹ پرفیکشن کو یعنی حکومتی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اکثر اوقات جب بھی 12 کا عدد ظاہر کیا جائے تو یہ خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے 12 قبائل جو ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں، جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئے، ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں آئے تو ہمیں 12 رسول جو ہیں ان کا ہمیں ذکر یہاں پر واضح طور پر ملتا ہے۔ ان کے حوالہ جات اگر ہم اسرائیل کے 12 قبائل کو دیکھیں تو حزقیل 48ویں باب میں اس کی 30ویں اور 35ویں آیت تک یہ ہمیں بیان ملتا ہے، اور انہی 12 قبائل کو 12 دروازے بھی کہا گیا ہے جو نئے یروشلم میں موجود ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم مکاشفہ 21ویں باب کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دوبارہ سے یہی منظرنامہ ملتا ہے کہ یہ 12 جو دروازے ہیں ان پر 12 شاگردوں کے نام بھی کنندہ ہوں گے یا لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ پھر مکاشفہ 12ویں باب کی پہلی آیت میں ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، اس کے سر پر ایک تاج ہے اور اس تاج پر 12 ستارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر 12 دروازوں پر میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ 12 دروازوں پر شاگردوں اور قبائل کے نام ہے، اور 12 شاگردوں کی موجودگی بھی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے آپ کو ماضی کا یا پرانے عہد نامے کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بلعام نبی کو ایک بادشاہ نے بلایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، اور اسے اونچے پہاڑ سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں نیچے زمین پر جہاں پر وہ خیمہ زن تھے اسرائیلی قبائل، اس نے اوپر سے دیکھا اور وہ بلایا ان پر لعنت کرنے کے لیے ہے، لیکن جب وہ اپنے الفاظ کھول رہا ہے، اپنا منہ کھول رہا ہے تو اپنے الفاظ کو برکت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سکالرز لاجک بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار پھر اس نے مشورہ نہیں لیا خدا سے، تیسری بار اس نے خود ہی محسوس کر لیا کہ خدا اسرائیل کو لعنت دینے کے بجائے برکت ہی دینا چاہ رہا ہے۔ تو پیچھے جو لاجک تھی یا وجہ تسمیہ تھی وہ یہ تھی کہ 12 قبائل جو تھے وہ تقریباً اس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر خیمہ زن تھے کہ بالکل سینٹر میں خیمہ اجتماع تھا۔ تین جو قبائل تھے ان کے خیمے مشرق، 3 کے مغرب، دوسرے شمال اور جنوب میں اس ترتیب سے تھے کہ جب اوپر سے ان کو دیکھتے تھے، ایریل ویو کے طرف اس کو دیکھا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ اسرائیل کا مرکز اور محور، ان کا پیسہ، ان کی دولت، ان کا کوئی اور معیار یا تجربہ یا کوئی ڈگری نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی قوت کا مرکز اور محور خداوند خود ہے، وہ یہوہ پاک خدا ہے، کیونکہ خیمہ اجتماع ان کے درمیان لگتا تھا۔ اور یہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اسرائیل کی حقیقت، اسرائیل کی موجودگی، اسرائیل کے حیت کا جو منبع ہے وہ ان کی ذات نہیں ہے، ان کی خدا کے ساتھ وابستگی ہے، ان کی خدا کے ساتھ قربت ہے۔ اور اگر آج بھی میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو خدا کے بغیر میری اور آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم خدا سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمائی 15ویں باب میں، جب اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک خدا یسوع مسیح ہماری ذات کا مرکز اور محور نہ ہو، ہمارے لیے پریورٹی نہ ہو، ہم تب تک اس کاملیت کو، فضل کی ان تمام جو وسائل ہیں ان کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں مکمل طور پر اپنا آپ جو ہے وہ خدا کے سپرد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 12 دروازے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 12 دروازے ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتے ہیں، پھر حزقیل میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے پیشن گوئی کے طور پر۔ یہ دروازے اور بنیادیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں خدا کے لوگوں کے متحد ہونے پر بھی زور دیتے ہیں۔
اور پھر ایک ہی شہر میں 12 دروازوں کا ہونا اس بات کی علامت بھی ہے کہ وہ آزادی سے اس شہر میں آ جا سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ وہ اس میں رہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے مسیح میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو مکمل آزادی ہے۔ ہمیں مسیح میں اپنے آپ کو پیوست کرنا ہے، مسیح میں گہرا کرنا ہے، اور پھر ہم اس برکت کو حقیقی معنوں میں پا سکتے ہیں۔ اور آخری بات صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ اس عورت نے 12 برس تک اپنے آپ کو مختلف طبیبوں کے ہاتھ میں چھوڑا، لیکن یہ شفا نہ پا سکی جب تک اس کی زندگی میں پرسنل انکاؤنٹر ود گاڈ یا جیزس کرائسٹ نہیں ہوا۔ جب میری اور آپ کی زندگی میں ذاتی طور پر ہماری ملاقات مسیح سے ہوتی ہے، تب ہی ہم شفا پا سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یقیناً بڑی بابرکت باتیں جو ابھی ہم نے پاسٹر ثاقب صاحب سے سنی ہیں، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر انیس صاحب، یہاں پہ اس خاتون کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ حکیموں کے پاس اپنا مال خرچ کر چکی ہے، یعنی حکیم کا جب لفظ آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی مال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں ایک اشارہ تو مل جاتا ہے کہ یہ حکیم جو ہیں یہ خوب ان سے پیسے انہوں نے بٹورے ہوں گے۔ اور دوسری ایک اور جو سینس ڈیولپ ہوتی ہے یا ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے، ضرور آپ اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے، کہ یہ صرف دوائی ہی دیتے تھے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ان کی کاروائی ہوتی تھی علاج معالجے کے لیے؟ تو ضرور پلیز اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی تھینک یو سو مچ سر، گاڈ بلیس یو۔ مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو۔ جب ہم اردو کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو لوکا حکیموں کا ذکر کر رہے ہیں، مرکس اس کے لیے طبیبوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انگلش کے اندر ایک ہی لفظ یوز ہوا ہے چاروں اناجیل میں، اور فزیشین اس کے لیے بولا گیا ہے، یعنی وہ ڈاکٹرز جو آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دیکھ رہا تھا، ربی جوچنان اس کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا علاج کرتے تھے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر چکی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو 4-5 چیزیں مختلف طرز کے علاج انہوں نے بتائے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت 12 سال سے اس پریکٹس کو کر رہی ہے کہ مختلف طبیبوں کے پاس گئی ہے، حکیموں کو اس نے وزٹ کیا ہے۔ اس میں ایک سب سے پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ الیگزینڈریا پلانٹ کی گم، پھٹکڑی اور زعفران کو لینا ہے اور ان کو اکٹھا ایک جگہ پر پیسنا ہے، یکجان کر لینا ہے، اور پھر مے کے ساتھ اس عورت کو دیا جائے جس کو یہ ایشو ہے، اس مسئلہ کے اندر ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہو پھر سیکنڈ کے اوپر جانا ہے، پرشین پیاز لینا ہے اور اس کے 9 ٹکڑے لے کر ان کو مے کے اندر ابالنا ہے، اور پھر وہ اس عورت کو پینے کے لیے دینا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر اس سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر آپ یہ کیجئے، اس عورت کو ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں 2 راستے آپس میں ملتے ہوں، اور اس عورت کو تنہا اس جگہ کے اوپر بٹھا دینا ہے اور ایک مے کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے، اور وہ تنہا تب تک بیٹھی رہے، اور پھر اچانک کوئی شخص اس کے پیچھے سے جائے اور اس کو ڈرا دے، یعنی تنہائی کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے اندر خوف میں اتنی طاری ہو جائے کہ پھر کوئی شخص اس کو ڈرا پائے، اور اگر وہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر مٹھی بھر آپ زیرہ لیں، مٹھی بھر آپ زعفران لیں، مٹھی بھر آپ میتھی لیں، اور ان کو آپ ایک ہی جگہ پر ابالیں، اور پھر وہ اس عورت کو پیالے میں ڈال کر پینے کے لیے دیں۔ اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو پھر آپ 7 خندقیں کھودیں اور ان میں مے کو جلانا ہے، اور وہ مے جو ہے اسپیسیفکلی 4 سال سے پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس عورت کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیں اور اس کے اندر مے ڈالیں، اور پھر وہ باری باری ان ساری خندقوں کے اندر جا کر بیٹھے، اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے۔ سو اس طرح کے علاج معالجے ایک لمبی فہرست اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ
جیسے آج ہم دیکھتے ہیں مختلف جب آپ ڈاکٹرز یا حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ دم دارود یا اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں، پڑھائی کا عمل بھی جاری رہتا ہے. سو وہ روحانی اور جسمانی دونوں طرزوں کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے اور لوگوں کو کوشش کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن اس کے اندر جب آپ ان سارے ٹریٹمنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی سالڈ ٹریٹمنٹس نہیں ہیں، یہ تکے ہیں. آپ صرف پیسے ہینٹنے کے لیے، کھینچنے کے لیے لوگوں کو مختلف طرز کے طریقوں میں پھنسا دیتے ہیں اور ٹائم گزرتا جاتا ہے. اب پتہ نہیں اس بیچاری عورت نے کتنے حکیموں کو وزٹ کیا ہے، کتنوں کے پاس گئی ہے کہ یہ نوبت پہنچی ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. کلام خدا پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 3 باب کی 20ویں آیت کے اندر کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں. اور پھر کرنتھیوں ہی کے پہلے خط کے اندر اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. سو کمال یہ ہوا اس خاتون کی زندگی میں کہ اب اسے طبیب اعظم مل گیا ہے. جب وہ اپنا سب کچھ گنوا چکی، اس میں خوبصورتی یہ رہی، مجھے جو انکریج کرتا ہے، ایک چیز اس نے اپنی نہیں کھوئی ہے اور وہ اس کا ایمان ہے. آج وہ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئی ہے جو اس کو ادھر ادھر کے راستے نہیں دکھائے گا کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو، بلکہ کیا خوب لکھا ہے، اس نے جا کر چپکے سے چھپ کر اس کی پوشاک کے پلو کو چھوا ہے. اور جب چھوا تو یسوع مسیح خود رکے ہیں، انہوں نے فیل کیا ہے اور انہوں نے کہا کسی نے مجھے چھوا تو ہے. اب یہ چھونا جو ہے یہ وہ ایمان کا ٹچ تھا جو وہ خاتون اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. آج پیسہ نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ انکریج کروں گا ایمان لے کر یسوع مسیح کے پاس آ جائیے. وہ ہمیں کبھی بھی رد نہیں کرے گا اور پھر کبھی بھی کوئی بیماری اس کے سامنے ناممکن نہیں رہے گی. جب یسوع مسیح کام کرتا ہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. ایمان سے چھوئیے، یسوع آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اندر سے قوت ریلیز ہوتی ہے اور وہ چھو جاتا ہے. سو ادھر ادھر بھاگنے سے اور ادھر ادھر کے ہتھ کنڈے اپنانے سے اور مختلف طرح کی ٹریٹمنٹس لینے سے بہتر ہے آج ہم طبیبوں کے طبیب کے پاس آ جائیں، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کے پاس آ جائیں اور ایمان لے کر صرف اس کے پاس چلے جائیں اور خالی دامن یسوع مسیح کی شفا سے اور زندگی سے بھر جائیں گے. پریز گاڈ تھینک یو سو مچ. اور یقیناً اس خاتون نے چونکہ بہت سارے تجربات کیے ہیں لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں. آج وہ تمام لوگ جو ادھر ادھر تجربات کر چکے ہیں، لوگوں کو آزما چکے ہیں اور انہیں ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہے اور ناکامی کا سامنا ہے، ان کے لیے ایک زندہ امید موجود ہے اور وہ امید خداوند یسوع مسیح ہیں. اس خاتون نے چونکہ سب کچھ خرچ کر دیا ہے، اپنا سارا مال خرچ کر دیا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر دیا ہے تاکہ کسی طرح سے یہ شفا پا جائے، لیکن نہیں پا سکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے زندگی میں، بڑی مایوس ہو چکی ہے زندگی میں سے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کیسے یہ بہتر ہو سکتی ہے، کیسے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن جس دن سے اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن لیا ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ یہ اپنے جی میں کہتی تھی، یعنی اس نے کہنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا کہ میں ایک دن خداوند یسوع مسیح کو چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی. یہ اس کا ایمان تھا اور یقیناً جو وہ کہتی تھی، جب ہم کہتے ہیں تو وہی چیزیں ہماری زندگیوں میں روپذیر ہوتی ہیں اور وہ عمل میں آتی ہیں. اور اسی لیے بڑا اچھا ہے کہ خدا کے خدا ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو بولا کریں، اچھا بولا کریں اور مثبت باتیں کریں تاکہ مثبت کام ہمارے لیے ہو سکیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس خاتون کے اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور اپنی زندگیوں میں پازیٹیو بولیں، اچھا بولیں تاکہ خدا ہمارے لیے ایسے اچھائی اور بھلائی کے کام کرتا رہے. ناظرین ابھی اور بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک.
हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यकीनन उसी सिलसिले को हम फिर से शुरू करेंगे। पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, खुदावंद यीशु मसीह को इसने छुआ है। अभी पास्टर नीस साहब इस बात का हवाला दे रहे थे कि उसने बड़े ईमान के साथ छुआ है खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी पोशाक को छुआ है, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे लगा है कि उसमें से कुव्वत निकली है। और शागिर्द भी हैरान है जब वो सवाल करते हैं कि सभी तो छू रहे हैं, तो लेकिन जब इस खातून ने छुआ है, खुदावंद यीशु मसीह में से कुव्वत निकली है, तो दरअसल ये कौन सी कुव्वत है जो खुदावंद यीशु मसीह से निकली है? और इसके साथ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जिस पोशाक को इस खातून ने छुआ है, एक तो वो पोशाक कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसमें से कोई नए नए मतलब निकालते हैं। तो आप कलाम की रूह से हमें जो ख़ास तौर पे यहूदी लिबास है, इस ताल्लुक से भी हमारी रहनुमाई फरमाएं, और उसके बाद किस चीज़ को इसने छुआ है, लिबास के किस हिस्से को इसने छुआ है जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह में से वो कुव्वत निकली। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत सवाल है और बड़ा अहम भी है, और मैं अक्सर इस बात को अपने पैगामात में ये ज़रूर बयान करने की कोशिश करता हूँ कि चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो पुलपट है, चाहे वो सेमिनार्स हैं, कन्वेंशन है, बहुत सारी जगहों से खुदा के वो लोग जो खुदाम हैं लेकिन बाकायदा तरबियत याफ्ता नहीं है, और या किसी उस्ताद के ज़ेरे साया नहीं रहे, वो उसकी मुख्तलिफ तशरीहात निकालते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक सवाल सुना, मैं फिर इसकी तरफ भी आता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के अलावा बाइबल मुक़द्दस में किसी और बात को अहमियत नहीं देते, और इसकी मजबूत दलील देते हैं जी कि किंग जेम्स वर्जन में एक नया जो वर्जन है उसमें रेड लेटर बाइबल है, और यीशु मसीह के तमाम अलकाबात अल्फाज को उन्होंने रेड लेटर्स में या सुर्ख रोशनाई में बयान किया है। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, बड़े मुस्तनद। मैं अगर नाम लूँ तो शायद मैं खुद शर्मिंदा आ जाऊँ कि मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अब बहुत बड़े नाम हैं, कलाम खुदा को जानते हैं, बहुत अच्छे तरबियत याफ्ता लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे ये बात सुनी तो मैंने खैर उनको जो मैं कह सकता था वो तो समझाने की कोशिश की। समझ आए ना, वो अलग बात है, लेकिन मैं बस ये दरख्वास्त करता हूँ कि बतौर ईमानदार, बतौर कलीसिया आप ज़रूर ये कोशिश करें, इस्तदा है, अदब और एहतराम के साथ किसी भी खादम से कोई नई और छूती बात सुनते हैं तो ज़रूर उससे कोशिश कीजिए कि उनसे कहिए हमें बाइबल मुक़द्दस में से इसके रेफरेंसेस या हवाला जात दें ताकि हमें इसकी तस्दीक भी हो सके। बहुत ज़रूरी। बाइबल मुक़द्दस पूरे का पूरा खुदा का इल्हाम है, और पूरी 66 कुतब ये खुदा के इल्हाम से लिखी गई हैं। अगर अनाजील खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर मबनी है तो पुराने अहदनामे की पहली किताब पैदाइश भी खुदा के इल्हाम से मूसा नबी को दी गई, और उसने इन सारी बातों को तहरीर किया है। तो पैदाइश से मुकाशफा तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, और हमारी इस्लाह के लिए है, तरबियत के लिए है। ये पालूस के अल्फाज, और जब उसने ये लिखे तो उस वक्त नया अहदनामा मारज़ वजूद में नहीं था, कुछ हिस्स मौजूद थे लेकिन सारा का सारा नहीं था, तो इसलिए सहीफ़े से मुराद है पूरा पुराना अहदनामा। खैर, हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। यहाँ पर ख़ास जो गौर तलब बात है वो ये है कि ये औरत अगर हम देखें शरीयत के मुताबिक, डिट्रोनॉमी के मुताबिक, इस्तिस्ना और गिनती की किताब के मुताबिक, तो हमें ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जिस बीमारी में ये मुब्तला थी उसके मुताबिक ये अछूत बन चुकी थी या नापाक थी, और इसका मर्दों के साथ ताल्लुकात रखना या मुआशरे में आना शरई तौर पर ममनू था। ये भीड़ में नहीं आ सकती थी जब तक ये अपनी इस बीमारी से रहाई ना पा जाती। मैंने इसी पाकिस्तान के एक ऐसे मुल्क में एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा किया। चित्राल के पास एक इलाका है, वहाँ पर मुझे सैर व तफरी के घर से जाना पड़ा, तो मैंने देखा वहाँ पर आज भी ख़वातीन को मखसूस अयाम में, हैज़ के अयाम में और प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और तशबीली या इस तरह का लफ्ज़ है वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हॉस्टल कह लें या कमरे कह लें या गेस्ट हाउस कह लें, मखसूस उन्होंने कमरे रखे होते हैं, वहाँ पर उन्हें रखा जाता है जब तक वो इससे फारिग नहीं हो जाती। और उनको जब खाना दिया जाता है तो पादी साहब ऐसे किसी बर्तन में दरमियान में बाढ़ सी लगी है, ऊपर से बर्तन डाल दिया जाता है और ऐसे फेंक दिया जाता है। इस तरह का नारवा सलूक रखा जाता है।
حالانکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ہم عورت کے مساوی حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود پہلے تو اس عورت کا ایمان دیکھنے کی بات ہے کہ عورت اپنی سنسار کیے جانے کی اس بات کو کہ خطرہ تھا، یہ احتمال تھا کہ اگر وہ عورت آ جاتی ہے تو اسے سنسار کیا جا سکتا ہے، اس بات کو یہ بالائے طاق رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہے جب سارے طبیبوں سے وہ علاج کروا چکی ہے۔ یہاں پر لوکا اس بات کو، کیونکہ وہ خود بھی طبیب تھا۔ اچھا سوری پاسٹر صاحب، مجھے آپ یہ بھی بتائیں کیونکہ ان ایام میں، حیض کے ایام میں بائبل مقدس میں بہت زیادہ تعلیم بھی دی گئی ہے پرانے عہد نامے میں، لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں کوئی واضح اس کی تعلیم جو ہے یا اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ نہیں دکھائے گئے، بتائے نہیں گئے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان ایام میں کیا خاتون روزہ رکھ سکتی ہیں؟ کیا وہ چرچ جا سکتی ہے؟ کیا وہ دعا کر سکتی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سوال کے جواب کی بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کا جواب ضرور دے سکوں، لیکن میں یہاں پر بات کر رہا تھا کہ اس عورت کے ایمان کی بات ہے۔ یہ اپنے ہر خطرے کو، اپنی موت، اپنی شہادت یا اپنے سنسار کیے جانے کے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہے۔ اور ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ لوکا خود بھی ایک طبیب ہے، لیکن اس نے ارادتاً اس بات کو نہیں لکھا کہ وہ اپنے حکیموں سے، جن سے اس نے علاج کروایا ہے، ان سے نقصان اٹھا چکی تھی۔ مرکز اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھتا ہے، وہ نقصان اٹھا چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا، اب اس کے پاس کوئی حل، کوئی چارہ رہ نہ گیا تھا، اور اس حالت میں جب کہ اسے ناپاک متصور کیا جاتا ہے شریعت کے مطابق، وہ وہاں پر آئی ہے اور اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا ہے، اور خدا نے اس کے ایمان کے مطابق اسے شفا دی، یا اس کے اندر سے ایک قوت نکلی ہے جس کا ذکر بھی ہم نے دیکھا۔ جو لباس خداوند یسوع مسیح زیب تن کیے ہوئے تھے اس وقت کے دور میں، اور بالخصوص آج بھی جو تمام یہودی ہیں اس طرح کے لباس کو پہنتے ہیں۔ اس وقت جب اسرائیل میں، فلسطین میں مکمل طور پر آزادی تھی تو آؤٹر گارمنٹ جو تھا، ان کا جو بیرونی لباس تھا، اس کے چاروں اطراف میں جھالریں لگی ہوتی تھیں، جس کا ذکر ہمیں گنتی کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ ان جھالروں پر یہ کہا جاتا ہے، روایت ہے اور بڑی مضبوط روایت ہے کہ 613 احکام جو شریعت کے احکامات ہیں، جو روایات ہیں، وہ ان پر تحریر ہوتی تھی، یا تحریر نہیں تو اس کی نمائندگی علامتی طور پر، الیگوریکلی طور پر وہ کرتی تھی۔ اور اس طرح دراصل اس نے اس کلام کو چھوا ہے، اس پوشاک کے کنارے کو چھو کر اس نے دراصل کلام کو چھوا ہے، اور اس کلام میں سے قوت نکلی ہے، اور اس نے اسے اس مرض سے شفا دے دی ہے۔ اس کی دو تشریحات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ، پرانے نظام، پرانی شریعت کے مطابق بکرے، چھترے، بیلوں کا خون، قربانیاں کسی بھی مرد، کسی عورت کو اس کے مرض سے، حقیقی مرض سے جو دراصل گناہ ہے جس کے باعث سے یہ بیماریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کوئی شفا نہیں دے سکتے تھے۔ صرف ایک ہی حقیقی برہ ہے جو ہمیں شفا دے سکتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ کلمہ خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں واضح طور پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی مجسم ہوا۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر جس قوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے وہ ڈونامس ہے، یعنی اس کے اندر سے قوت نکلی ہے، ایک اسٹرینتھ نکلی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے یہ عورت شفا پا چکی ہے، شفا پا چکی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو غور طلب بات یہ ہے، جو دوسری تشریح میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کہ خدا کے کلام میں سے شفا نکلتی ہے۔ زبور 107 کی غالباً 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف جسمانی شفا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بہت سارے لوگ صرف خداوند یسوع مسیح کو سطحی طور پر ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو دبا رہے ہیں، اس پر گرے پڑتے ہیں، لیکن صرف ایک عورت نے ایمان سے یسوع مسیح کو چھوا ہے، اور جب اس نے ایمان سے چھوا ہے تو اس کے لیے خداوند کے اندر سے قوت نکلی ہے، کلام جاری ہوا ہے، اور کلام نے اسے مکمل طور پر شفا دی ہے۔ آج بھی چرچز بھرے پڑے ہیں، آج کروسیڈ پر کروسیڈ، سیمینارز پر سیمینارز، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، اور لوگ بڑی تیاری کے ساتھ چرچز میں آتے ہیں، خوبصورت بن کر آتے ہیں، اور ہدیے، نذرانے، دہیقیاں اور ممبرشپ اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہال، وہ چرچ، وہ عبادت گاہیں بے شک لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہیں، اور وہ لوگ یسوع پر گرے پڑ رہے ہیں، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ایک آدھا شخص ہوگا جو یسوع مسیح کو اس عورت کی طرح ایمان سے چھو رہا ہوگا۔ جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ایام حیض میں کیا خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں، کیا وہ بائبل مقدس کو پڑھ سکتی ہیں، کیا وہ پاک شراکت لے سکتی ہیں، تو دو حوالوں سے میں بڑا سادگی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑوں گا۔
اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت جس لمحہ خدا کے کلام کو، کلمہ خدا کو، یسوع کو چھو رہی ہے، تو اس لمحے یہ عورت کس حالت میں تھی؟ یہ 12 برس سے خون جاری رہنے کی حالت میں تھی، اس بیماری یا اس حالت میں تھی، لیکن اس نے خدا کے کلام کو چھوا اور یسوع مسیح نے اسے روکا نہیں ہے۔ بس جو یسوع مسیح نے پوچھا ہے کیوں، کس نے مجھے چھوا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سامنے آئے اور اسے معلوم چلے یا پتہ چلے کہ خدا یسوع مسیح نے اس پر کس قدر بڑا احسان کیا ہے اور خدا نے اسے شفا بخشی ہے۔ یسوع مسیح خدائے علیم ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عورت گھر سے نکلی ہو کہ میں اپنی شفا پانے کے لیے آج یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گی، خدا یسوع مسیح شاید اس سے پہلے ہی اس کے لیے شفا کو جاری کر چکے تھے۔ یہ ایک واضح عمل تھا جو میرے اور آپ کے لیے تحریر کیا گیا اور یسوع نے اسے شفا دے دی۔ دوسری بات، ایک عورت ہمیں اور ملتی ہے لوکا ہی کی انجیل میں، ایک عورت ہے جو پچھلے 18 برس سے کبڑی ہے اور وہ کسی صورت سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھا، وہ دور بیٹھی تھی اور اسے اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے کھڑا کیا، اور وہ بھی اس طرح کی حالت میں تھی، یہ 12 برس سے خون جاری تھا، وہاں پر یہ عورت رد کی ہوئی تھی، کبڑے پن کی حالت میں تھی۔ کسی شخص کے زائد الاعضاء ہوں یا اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو یا الگ سی نظر آتی ہو تو ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ریجیکٹڈ تھی، مایوس تھی، لیکن وہ پیچھے بیٹھی تھی، اور جب خدا یسوع مسیح نے اسے دیکھا تو اسے سامنے بلا کر اسے چھوا اور اس کا کبڑا پن اسی ٹائم، اسی لمحے جاتا رہا۔ میں اس سے اکثر یہ مطلب نکالتا ہوں، یا اس کی تشریح میرے لیے یوں بنتی ہے میرے محدود علم کے مطابق کہ خدا یسوع مسیح نے اس وقت عورت کو یہ عزت دی کہ وہ عورت سامنے آئے اور خدا یسوع مسیح کے ان معاملات میں، ان کاموں میں شامل ہو سکے، روزہ رکھ سکے، دعا کر سکے، پاک کلام کی تلاوت کر سکے اور اس طرح خدا سے برکت حاصل کر سکے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ایک بات کا یہاں خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، جس پوشاک کا ذکر کیا جا رہا ہے، بہت دفعہ لوگ یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح سر پر سر ڈھانپ کر دعا کیا کرتے تھے، یا جو شال انہوں نے لی اس کو اپنے سر پر اوڑھ لیتے تھے۔ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ جو روایت ہے یا جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کے لیے کوئی قانون بائبل مقدس میں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ سر ڈھانک کر دعا کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو بائبل مقدس میں تو پھر بہت بڑا تضاد واقع ہو جاتا، کیونکہ مقدس پولس اس بات سے منع کریں کہ کوئی مرد جو ہے وہ سر ڈھانک کر دعا نہ کرے۔ تو اس کے پیچھے جو لاجک ہے، وجہ ہے، وہ یہ تھی کہ یہ جب مختلف لوگوں کی اسیری میں جاتے تو وہاں پر جو روایتیں قائم ہوتی یا جو اصول و ضوابط، ان میں سے بیشتر یہ اپنا لیتے تھے۔ یہ سر ڈھانپنے والی روایت انہیں بائبل مقدس میں سے نہیں ملی تھی، بلکہ انہوں نے غیر اقوام سے اس کو لیا تھا، اور اس بات کو نہ تو خداوند یسوع مسیح مانتے تھے اور نہ ہی حقیقی یہودی اس بات کو مانتے تھے۔ اسی لیے مقدس پولس نے بھی منع کیا تھا کہ سر ڈھانپ کر جو مرد ہے یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی سر ڈھانپ کر دعا نہیں کی ہے۔ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس خاتون کے ایمان کی خداوند یسوع مسیح نے بڑی تعریف کی ہے، تو کیا اس کے ایمان کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سر۔ ایمان ہر بار جب بھی آپ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو خدا کو چاہیے آپ کے اندر، جو فیکٹر خدا کی نظر میں قابل قبول ہے یا خدا چاہتا ہے، وہ بیسیکلی ایماندار کے اندر ایمان ہی ہے۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اور جب تک آپ کسی کو پسند نہیں آتے تب تک آپ اس سے کچھ لے بھی نہیں سکتے۔ جیسے میں نے پہلے اس بات کو کہا، اس خاتون نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، صرف ایک چیز اس کے پاس بچی تھی، اور وہی لے کر آج یہ اس نجات دہندہ کے پاس آئی، یسوع مسیح کے پاس آئی، اور وہ ہے ایمان۔ اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر وہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ بیمار ہونے میں اور یسوع کے پاس آنے میں اور سب کچھ ختم کرنے میں ایمان زبردست اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو یسوع مسیح کے پاس لے آیا ہے۔ دو لفظ یہاں پر یسوع مسیح نے اس کے لیے بولے ہیں،
جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس کو کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا اور وہ اس کے لیے کہتے ہیں جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یسوع مسیح اس کی جسمانی حالت کو کلیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے حکم کر رہے ہیں کہ تو جسمانی شفا پا جا۔ جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں سلامت چلی جا تو یہ اس کی روحانی نجات کے تعلق سے یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایمان آپ کو دوہرا فائدہ دینے جا رہا ہے، یعنی وہ آپ کی جسمانی حالت کو بھی کلیئر کرے گا، آپ شفا بھی پا جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ روحانی شفا بھی پا جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح اب آپ کے لیے سلامتی کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس کو دونوں طرح سے پاک ٹھہرا دیا ہے۔ اب یہ انر سے بھی کلیئر ہے اور آؤٹر بھی، اس کے سارے داغ یسوع مسیح نے دھو دیے ہیں صرف ایک ایمان کے چھو جانے سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایمان الٹیمیٹ فورس ہے جو خدا کے حضور سے آپ کی برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سال کے اندر خاص طور پر جب میں خدا کے حضور تھا 2021 کے لیے، تو میں خدا سے پوچھ رہا تھا کہ خدا اس سال کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو مجھے جو خدا کی طرف سے اس سال کے لیے گائیڈ لائن ملی وہ تھی کہ خدا کا فضل اس سال میں کثرت سے جاری ہوگا، لیکن ایمان کے وسیلہ سے، بغیر ایمان کے نہیں۔ اور میں نے اس کی ایگزامپل جب میں نے سیکھی اور پھر میں نے اس کو سکھایا بھی، ایک شخص آپ کو بریانی کا ایک پیکٹ دیتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ آپ میری طرف سے یہ فضل ہے نا، یہ گریس ہے، گفٹ ہے، آپ لیں اور اس کو کھا لیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ اس کو چاندی کے چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس دنیا کے ہر فرد بشر کے اوپر خدا کا فضل موجود ہے، شرط بیچ میں جو لگی ہوئی ہے وہ چاندی کا چمچ ہے، یعنی آپ کا ایمان ہوگا تو آپ اس فضل کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ اس فضل کو کھو دیں گے، وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا لیکن آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہ سال اور آپ کی اسپرچل لائف بائی گریس تھرو فیتھ کے فارمولے سے چلے گی، یعنی آپ فضل سے اس کو انجوائے کریں گے لیکن ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان الٹیمیٹ فورس ہے، میں تمام ایمانداروں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب خدا ہمیں ٹائٹل ہی ایمانداروں کا دیتا ہے تو پھر ایمان کو اگر اس میں سے نکال دیں گے تو بقایا کیا بچتا ہے؟ ہماری زندگی کا جو فوکس ہے وہ صرف ایمان ہونا چاہیے، اسی لیے یسوع مسیح نے اس ایمان کو دیکھا ہے۔ جیسے ابھی بھائی ثاقب بھی اس بات کو کہہ رہے تھے، لکھا ہے بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی، لوگ اس کو چھو رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا استاد یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو چھوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سارے آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، گر رہے ہیں، یہ عجیب سا کویسچن نہیں ہے؟ یسوع نے کہا نہیں، مجھ میں سے قوت نکلی ہے، یہ چھونا کچھ الگ طرز کا تھا۔ یسوع مسیح آپ کو چھو جائے یا آپ یسوع کو چھو جائیں، دونوں طریقوں میں کام ایمان نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایمان سے یسوع کے پاس جائیں گے، میری بیٹی مرنے کو ہے، یسوع مسیح نے کہا خوف نہیں کر، فقط اعتقاد رکھ، ایمان میں کہہ کے رہے ہیں، ایمان میں کھڑا رہے، ایمان تیری بیٹی کو بچا لے گا۔ اس عورت نے جا کر یسوع مسیح کو چھو لیا، کس سے؟ ایمان سے، ایمان نے کام کیا ہے۔ ایمان جب لے کر آپ نکلیں گے، یسوع مسیح کے اندر سے قوت نکلے گی اور آپ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح یہاں پر اس عورت کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور اس ایمان کا ریوارڈ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا اور سلامت چلی جا۔ اور بارہا یسوع مسیح نے معجزات میں یہ لفظ دہرایا ہے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔
سو بغیر ایمان کے ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. بڑا مشہور گیت آج کل ہم گاتے ہیں, جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, اور اس کے اندر ایک لائن آتی ہے, جے کدی موت بھی آوے یسو دیاں باواں وچ آوے. اور اکثر لوگ اس کے اوپر کافی تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, یسو دیاں باواں وچ موت. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں, جب میں نے اس کو گانا شروع کیا, میں نے اس کو اس طرح سے انجوائے کیا کہ یہ ایمان کا یا آپ کی اسپرچل لائف کا یہ ایک الگ ہی دور ہے, یہ ایک عشقیہ لیول ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں مروں گا لیکن اپنے محبوب کی باہوں میں مروں گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنا دم یسوع کی باہوں میں دیں گے تو موت کو بھی پتہ ہے کہ ان باہوں کے اندر زندگی موجود ہے. میں مر جاؤں ان باہوں میں, ان بازوؤں میں, کیونکہ وہ مجھے پھر ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں. آخری سانس تک, آخری دم تک اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ نہیں جانا چاہیے, کچھ نہیں چھوٹنا چاہیے, تو وہ آپ کا ایمان ہے. اور یہ ایمان آپ کے لیے خدا کے فضل کے بہاؤ کو جاری کر دیتا ہے. اس لیے پیسہ جا رہا ہے, آپ کی شہرت جا رہی ہے, آپ کے بیوی بچے کھو رہے ہیں, ایوب گریٹ ایگزامپل نظر آتی ہے. بندے آ کر بتا, یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, وہ گیا, تیرے بچے مر گئے. کیا خوب جملہ اس نے بولا کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور خدا سے دکھ نہ پائیں. اسی نے دیا, اسی نے لیا, اس کا نام, یہ ایمان کا اظہار ہے. اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک. سو اگر ہم یہ جملے صرف قبرستان میں اور اپنی ڈیتھس کے اوپر بولنے کی بجائے, کیونکہ یہ وہیں پر دہرائے جاتے ہیں, اگر ہم ہر صبح بولیں, ہر دن بولیں کہ خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو, شیطان کو بھی پتہ چلے گا کہ اس بندے کے ایمان کا لیول کیا ہے, یہ خدا کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. سو ایمان, ایمان اور ایمان, اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر خدا کو اور کچھ نہیں چاہیے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. اور یقیناً اس خاتون کے بھی ایمان کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا دی ہے, اور یہ اپنے ایمان کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح سے شفا پا چکی ہے. خداوند کا شکر ہو. اور یقیناً آج بھی بہت سارے لوگ جو خداوند سے کچھ پانا چاہتے ہیں, صرف ایمان ہی ایک ایسی شرط ہے جس سے ہم خداوند سے لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی دعا یا درخواست ہو ضرور دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.